میں چاہوں گی کہ جو ہے روی جو ہے وہ کورس گائیں، پھر اس کے بعد ہم خدا ان کے کلام کی طرف بڑھتے ہیں. ہاللیلویا. ہاللیلویا. میری روح جوں دے یہوہ لئی، پیاسی ہے پیاسی ہے میری روح جوں دے یہوہ لئی، پیاسی ہے پیاسی ہے. میں کدوں اس نو ملاں گا، میں کدوں اس نو ویکھاں گا، میں کدوں اس نو ملاں گا، میں کدوں اس نو ویکھاں گا، میں کدوں اس نو ویکھاں گا، میں کدوں اس نو ویکھاں گا. میری روح جوں دے یہوہ لئی، پیاسی ہے پیاسی ہے میری روح جوں دے یہوہ لئی، پیاسی ہے پیاسی ہے. جیویں ہرنی نو وگدی تاراں دے پانی دی پیاس لگدی اے، پانی دی پیاس لگدی اے، جیویں ہرنی نو وگدی تاراں دے پانی دی پیاس لگدی اے، پانی دی پیاس لگدی اے. اونج میرے یہوہ میری روح نو تیری آس لگدی اے، اونج تیری پیاس لگدی اے، اونج تیری پیاس لگدی اے، اونج تیری پیاس لگدی اے. میری روح جوں دے یہوہ لئی، پیاسی ہے پیاسی ہے میری روح جوں دے یہوہ لئی، پیاسی ہے پیاسی ہے. میں کدوں اس نو ملاں گا، میں کدوں اس نو ویکھاں گا، میں کدوں اس نو ملاں گا، میں کدوں اس نو ویکھاں 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 گا. ہاللیلویا. آمین. اب ہم سسٹر نسرین کو زوردار تالیوں سے ویلکم کریں گے کہ وہ خداوند کے پاک کلام کو پیش کریں. ہاللیلویا. پریز گاڈ. ہاللیلویا. آئیے ہم زوردار تالیاں بجائیں خداوند کے جلال کے لیے. ہم خداوند کے جلال کے لیے تالیاں بجائیں گے. اپنے اپنے مائک انمیوٹ کریں اور خداوند کے جلال کے لیے تالیاں بجائیں. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the ہاللیلویا. Lord. خداوند کے نام کو عزت اور جلال ملے. میں بھائی شاہد سے کہوں گی کہ وہ اپنا مائک جو ہے وہ میوٹ کریں. آئیے ہم آج کے کلام کی طرف بڑھتے ہیں. تو ہم ساری عزت اور سارا جلال خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا روح القدس کو دیتے ہیں، کیونکہ وہی قدرت، حشمت اور بزرگی کے لائق خدا ہے. وہی زندہ خدا ہے جس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے، جو ہمارا خالق اور مالک ہے. وہ ہم سب
को मोहब्बत करता है, वो हम सबसे प्यार करता है, वो हम सबसे जो है वो उसने इतना प्यार किया है कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्शा ताकि हम जो हैं हमेशा हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो सकें। हम उस मोहब्बत के लिए जो खुदा बाप हमसे रखता है हम उसकी शुक्रगुजारी करते हैं। उसके बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह के वसीले से वो जो हमसे रखता है, उस पाक रूह के लिए जो हमें हिकमत देता है, उस पाक रूह के लिए जो हमें बोलना सिखाता है, उस पाक रूह के लिए जो हमेशा हमारे साथ साथ चलता है, हमारी रहनुमाई करता है, जिसने हमें बाप को दिखाया है, जिसने हमें इस काबिल बनाया है कि हम उस खुदा बाप को पहचान सकें, उसकी मोहब्बत को जान सकें, उसके बेलौस खलूस को जान सकें, उसकी शफ़क़त को जान सकें, उसकी मोहब्बत को जान सकें और उसको जान सकें। इससे बढ़कर और कोई मुकाशवा नहीं, इससे बढ़कर और कोई बात नहीं कि हम खुदा को जानते हैं। हम उस जिंदा खुदा की पहचान में बढ़ते हैं, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि तूने मेरा नाम पहचाना है तो मैं तुझे सरफराजी बख्शूंगा। खुदा का नाम पहचानना बड़ी बात है, खुदा को जानना बड़ी बात है, खुदा के मंसूबों को जानना बड़ी बात है, खुदा के कलाम को सीखना बड़ी बात है। तो आइए हम इस कलाम के लिए हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। तो आज हम सब ये जानते हैं कि हमारा जो गॉस्पेल ऑफ द बाइबल के जो लेक्चर्स हैं वो चल रहे हैं। उसमें हमने पहले लेक्चर में हमने बात की थी कि व्हाट इज गॉस्पेल, गॉस्पेल क्या है और हम किसकी मुनादी करते हैं। अंजील जिसकी हम खुशखबरी जिसकी हम मुनादी करते हैं वो क्या है, जिसके बारे में पौलुस रसूल बार बार ये जिक्र करता है कि मैं उस अंजील का जो है मैं खादिम हूँ, मैं उस अंजील को सुनाने का खादिम हूँ, मैं उस खुशखबरी की मुनादी करता हूँ जिसका मैं खादिम हूँ। मतलब वो बार बार अपने आप को ये बात करता है। तो ये अंजील क्या है, इस पे हमने पिछली दफा गौर की थी कि अंजील जो है वो खुदा यीशु मसीह का जो है इस बात पर ईमान रखना कि खुदा यीशु मसीह ही मसीहा है, खुदा यीशु ही मसीहा है, वो जो हमारी खातिर मरा, हमारी खातिर उसने अपनी जान कुर्बान की। हम सब जो है इस बात पर यकीन रखते हैं और हम अपनी कलीसियाओं में इस बात की मुनादी हम करते हैं कि हम तौबा करें, बपतिस्मा लें और जो है हम खुदा यीशु मसीह पर ईमान लाएं। और हम ये भी ईमान रखते हैं कि खुदा यीशु मसीह ने हमारी खातिर अपनी जान दी, अपना पाक लहू बहाया, हमारी खातिर जो है वो मारा गया, गाड़ा गया और फिर जो है वो दफन किया गया और फिर वो जिंदा हुआ और आसमान पर उठाया गया। हम ईमान रखते हैं, ये हम सब हमारे ईमान का हिस्सा है। तो मेरे अजीजों, ये जो हम खुशखबरी जिसकी हम मुनादी करते हैं ये इससे बढ़कर कहीं और है। पहली बात ये कि हम खुदा यीशु मसीह, कुछ लोग शायद कुछ लोगों के ज़हन में ये सवाल पैदा होता होगा और मेरे ज़हन में भी ये सवाल पैदा हुआ था कि जब हम ये कहते हैं कि खुदा यीशु मसीह है, जब हम तो फिर इसको सेपरेट करके मतलब जो है इसका जिक्र करना कि खुदा यीशु मसीह ही मसीह है, जीसस इज द क्राइस्ट, तो इसका क्या मतलब है। मैं भी इस बात पर गौर करती थी और करती हूँ और खुदावन मुझे सिखाता है, खुदावन का रूह मुझे सिखाता है कि हमारे ईमान का जो हिस्सा है वो इससे बढ़कर कहीं और है कि मसीहा का मतलब क्या है। हम सब अपने अपनी कलीसियाओं में ये बात सिखाते हैं कि खुदा यीशु मसीह ने हमारी खातिर जान दी, उसने मेरे गुनाहों की खातिर अपनी जान कुर्बान की, मेरी खातिर उसका पाक लहू बहाया गया। तो मेरे अजीजों, ये हमारे उस ईमान की सिर्फ एक कड़ी है, एक हिस्सा है, एक जुज़्व है। वो मुकम्मल खुशखबरी ये नहीं है। मुकम्मल खुशखबरी इससे बढ़कर है, जिसमें हमने पिछली दफा बात की थी और आइंदा आने वाले दिनों में भी हम इन तमाम लेक्चर्स में ये बात करेंगे कि जीसस इज द क्राइस्ट या खुदा यीशु मसीह जो है वो मसीह क्यों है और मसाया का क्या मतलब है और खुदा यीशु मसीह को मसीहा क्यों कहा जाता है, या हम ये कहें कि ट्रू गॉस्पल जो है वो क्यों ये है कि खुदा यीशु मसीह मसीह है, इस बात पर ईमान रखना। तो इसके लिए हम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इस पर गौर करते जाएंगे और हमें समझ आती जाएगी। आज जो दूसरा हमारा लेक्चर था उसमें हम ये देखते हैं कि इंसान को जो है खुदा ने जब आदम को बनाया था तो खुदा ने आदम को जो है अपनी शबीह पर बनाया, अपनी शक्ल पर बनाया और खुदा ने उसको बरकत दी। उसके लिए हम आज इस बात पर भी गौर करेंगे कि खुदा ने इंसान को जब अपनी शबीह और अपनी सूरत पर बनाया तो उसका क्या मतलब है और उसका क्या मकसद है। तो आइए हम पैदाइश की किताब खोल दें। अगर आप मेरे साथ हैं तो आप मुझे पढ़ने में रहनुमाई कीजिएगा। पैदाइश की किताब उसका पहला बाब उसकी 26 आयत में हम देखेंगे। उसमें यूं लिखा हुआ है, फिर खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत पर और
اپنی شبیہ کی مانند بنائیں اور وہ سمندر کی مچھلیوں اور آسمان کے پرندوں اور چوپاؤں اور تمام زمین اور سب جانداروں پر جو زمین پر رینگتے ہیں اختیار رکھیں۔ یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا کیا کہتا ہے کہ پھر خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت پر اور اپنی شبیہ کی مانند بنائیں۔ یہاں پر دو لفظ استعمال کیے گئے ہیں، صورت اور شبیہ۔ صورت اور شبیہ کا مطلب کیا ہے؟ تو میرے عزیزو، صورت اور شبیہ جو ہے اس کا مطلب دونوں کا مطلب ایک ہی ہے، یہ مختلف نہیں ہے۔ اب جو ان کا مجموعہ ہے، جو ایک انسان جو مکمل ایک انسان بنتا ہے، اس پہ ہم غور کریں گے کہ کیا انسان صرف صورت اور شبیہ کا مطلب بعض اوقات ہم یہ بھی لیتے رہے ہیں، ہم یہ بھی سمجھتے رہے ہیں کہ شبیہ کا مطلب جو ہے وہ یہ بدن جو ہمارے لیے تیار کیا گیا یہ نہیں ہے۔ شبیہ کا مطلب جو ہے یہ ہے کہ خدا نے جو ہے اپنا روح جو ہے وہ انسان کے اندر ڈالا۔ ہم اس کو اس طرح سے بھی شروع میں سمجھتے رہے ہیں، ہم اس بات پر بھی غور کرتے رہے ہیں، لیکن شبیہ اور صورت کا مطلب اس سے بڑھ کر ہے کہیں۔ صورت اور شبیہ آج ہم اس پر غور کریں گے، اور یہ کہ خدا نے آدم کو جو ہے ایک بابرکت انسان بنایا، خدا نے اس کو برکت دی، خدا نے اس کو اختیار دیا، اور اس نے اپنا وہ اختیار کھو دیا، اور اس نے جو ہے وہ اپنے اس مقام سے، اپنے اس مرتبہ سے انسان گر گیا۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صورت اور شبیہ کا مطلب ہے کہ خدا نے، یہاں پر ہم نے دیکھا کہ خدا نے انسان کو کیا کیا، کہ خدا نے انسان کو تمام چوپایوں پر، تمام پرندوں پر، تمام زمین کے رینگنے والے سب جانداروں پر جو خدا نے اس کو اختیار بخشا۔ یعنی خدا نے اس کو جو خدا کی اپنی ڈومین تھی، خدا نے اس میں اس کو حصے دار ٹھہرایا، خدا نے اس کو اختیار دیا، خدا نے اس کو پاور دی، خدا نے اس کو قوت دی۔ اور یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بھائی شاہد آپ اپنا مائک آف کر لیں۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کیونکہ اختیار خدا کی ایک صفت ہے، خدا کے پاس اختیار ہے، خدا قوت والا ہے، خدا قادر مطلق ہے، اور کیونکہ خدا اکیلا ہے، خدا با اختیار ہے، خدا جو ہے وہ مہیا کرنے والا ہے، خدا لافانی ہے، لاسانی ہے، اور وہ حکمران ہے، وہ حکمرانی کرتا ہے، اور خدا جو ہے وہ حکم دیتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے خدا نے انسان کو دی تھی، خدا نے یہ سارا اپنا جو اختیار، اپنی جو خدا کی صفات ہیں، خدا نے انسان میں یہ رکھی کہ خدا نے انسان سے کہا کہ وہ جانوروں کے نام رکھے، خدا نے انسان سے کہا کہ وہ چیزیں جو خدا نے پیدا کی ان پر خدا جو ہے انسان کو خدا نے اختیار دیا، کہ جیسے کہ ہم آگے اگر 27 اور 8 آیت میں اگر ہم 28 میں پڑھیں تو آپ پڑھنے میں رہنمائی کریں، اس میں کیا لکھا ہے؟ 27 ورس میں لکھا ہے، اور خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا، اور خدا نے ان کو برکت دی اور کہا کہ پھلو اور بڑھو اور زمین کو ممورو محکوم کرو، اور سمندر کی مچھلیاں اور ہوا کے پرندوں اور کل جانوروں پر جو زمین پر ہیں چلتے ہیں اختیار رکھو۔ اور خدا نے کہا، دیکھو میں تمام روئے زمین کے پھل، بیج اور سبزی اور ہر درخت جس میں اس کا بیج دار پھل ہو تم کو دیتا ہوں، یہ تمہارے کھانے کو ہیں، اور زمین کے کل جانوروں کے لیے اور ہوا کے کل پرندوں کے لیے اور ان سب کے لیے جو زمین پر رینگنے والے ہیں، جن میں زندگی کا دم ہے، کل ہری بوٹیاں کھانے کو دیتا ہوں۔ اور ایسا ہی ہوا، اور خدا نے سب پر جو اس نے بنایا تھا نظر کی اور دیکھا کہ بہت اچھا ہے، اور شام ہوئی اور صبح ہوئی تو چھٹا دن ہوا۔ یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا نے جو جانور، پرندے اور چوپائے اور سب جاندار جو بنائے، اور خدا نے تمام درخت اور پھل اور ہر چیز، سبزی، بیج اور سبزی، ہر ایک چیز خدا نے انسان کے اختیار میں دی، اور خدا نے انسان سے کہا کہ تم یہ جو ہے اس کو معمور و محکوم کرو۔ محکوم کا مطلب کہ تم اس پر حکمرانی کرو، یہ تمہارے اختیار میں ہے۔ جس طرح سے خدا کل کائنات کا حکمران ہے، خدا ساری دنیا پر اپنا جو ہے وہ حکم نازل کرتا ہے، حکم دیتا ہے، اسی طرح سے خدا نے انسان کو جو ہے تمام اس خدا کی جو دستکاری تھی، خدا کے جو ہاتھ کی بنائی ہوئی چیزیں تھی، خدا نے ساری چیز پر انسان کو، آدم کو جو ہے وہ اختیار دیا تاکہ وہ اس کو محکوم کرے، یعنی وہ اس پر حکم چلائے اور اس کو اپنے کنٹرول میں رکھے اور اس کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرے۔ یعنی کہ خدا نے اس کو اتنی زیادہ برکت انسان کو خدا نے دی۔
यहाँ पर हम یہ دیکھتے ہیں کہ روح جو ہے، ہم اس میں یہ بھی کہتے ہیں کہ روح جو امیج اور صورت کا مطلب جو ہے وہ روح بھی ہے، اور روح جو خدا کی روح جو ہے انسان کے اندر جب آئی، زندگی جو خدا نے انسان کو دی، وہ ایک خدا کی ایک جو ہے ایک پہلو ہے خدا کی صورت اور شبیہ کا، اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ خدا نے انسان کے اندر جو ہے ایک سوچ رکھی، خیال کو بھی ظاہر کرتی ہے، جو اخلاقی قوت کو اور پاکیزگی کو ظاہر کرتی ہے، کہ وہ انسان پاکیزگی میں رہے، اخلاقی قوت میں رہے، اور یہ جو صلاحیتیں یہ خدا نے انسان کے اندر رکھی، تو یہ ساری یہ شبیہ انسان، خدا کی شبیہ پر انسان کا پیدا ہونا، یہ بہت وسیع ٹاپک ہے، لیکن ہم اس کو اتنا زیادہ وسیع نہیں کریں گے، اس کو ہم جتنی اس کی پرتیں کھولتے جائیں وہ اتنی زیادہ کھلتی جائیں گی، لیکن ہم اس کو محدود کر کے بیان کریں گے۔ پھر جب ہم 26 آیت کو پہلے ہم دیکھتے ہیں تو اس میں جیسے کہ لکھا ہے کہ خدا نے کہا کہ انسان کو ہم اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائیں، تو یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا نے کہا، یہاں پر جو لفظ عبرانی میں خدا کے لیے لفظ استعمال ہوا تھا وہ الوہیم ہے، یعنی خدا، یہاں پر سنگولر ورڈ استعمال ہوا ہے خدا کے لیے۔ پھر آگے جب خدا کہتا ہے کہ آؤ ہم، تو جب ہم آتا ہے تو پھر پلورل ورڈ ہو جاتا ہے کہ آؤ ہم انسان کو اپنی بھی جو ہے وہ پلورل ورڈ ہے، یعنی اپنی شبیہ پر بنائیں۔ تو خدا نے کس سے کلام کیا؟ ہم سب اس بات سے واقف ہیں کہ ہولی ٹرینٹی جو ہے وہ خدا کے ساتھ ہے، خدا ہے، خدا بیٹا ہے، اور خدا روح القدس ہے، وہ تینوں ایک ساتھ ہیں، اور تینوں جو ہیں وہ تینوں جو ہیں وہ کائنات کی تخلیق میں، آدم کو بنانے میں ان کا جو کردار ہے وہ ہم سب جانتے ہیں کہ تینوں نے مل کر کام کیا، اور تینوں نے مل کر آدم کو اور تمام کائنات کو اور تمام زمین کو تخلیق کیا۔ تو جب خدا نے یہ بات کہی کہ آؤ ہم انسان کو اپنی شبیہ پر، یعنی پلورل اور پلورل، دونوں دفعہ پلورل آیا ہے، تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا باپ، خدا بیٹا اور خدا روح القدس۔ اب اگر ہم آگے دیکھتے ہیں تو آگے جب ہم چلتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا نے جب ارادہ کر لیا کہ وہ انسان کو اپنی شبیہ پر بنائیں گے، تو خدا نے کیا کیا کہ خدا نے آدم کے لیے جو ہے ایک بدن تیار کیا۔ یہاں پر آگے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسی کی 2 باب اس کی 7 آیت میں یوں لکھا ہے، اور خداوند خدا نے زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا تو انسان جیتی جان ہوا۔ یہاں پر اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اب خدا نے جب ارادہ کر لیا تو خدا نے انسان کے لیے مٹی سے ایک بدن پہلے تیار کیا۔ جب بدن تیار کر لیا تو پھر خدا نے اس کے نتنوں میں زندگی کا جب دم پھونکا، یعنی خدا کی زندگی، جو خدا کے اندر زندگی ہے، وہ زندگی اس نے انسان کو دی، اور وہ انسان جیتی جان ہو گیا۔ پھر یہ کہ خدا کا روح جو ہے وہ بھی انسان کے ساتھ ہے، کیونکہ وہ پاکیزگی میں چلتا ہے۔ جب خدا نے اس کو آدم کو باغ عدن میں رکھا تو ہم سب جانتے ہیں کہ وہ بڑی ہی پاکیزگی کے ساتھ خدا کی حضوری میں، اس جلالی بدن کے ساتھ خدا کی حضوری میں رہتا تھا، خدا کی قربت کو محسوس کرتا تھا، خدا کے ساتھ چلتا تھا، خدا سے باتیں کرتا تھا۔ وہ ساری چیزیں جو ہیں، اور وہ ساری جو آرام و سائش اور سکون اور اطمینان اور جو تسلی اس کو باغ عدن میں حاصل تھی، وہ اس سے محسوس ہوتا تھا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ خدا ان کے کلام میں لکھا ہے کہ پھر خدا نے اس کے لیے ایک باغ عدن تیار کیا، جس میں خدا نے ہر قسم کے پھل اور خوبصورت اس کو بنایا، اس میں نہریں بنائیں، خدا نے اس میں ہر ایک چیز، جو قیمتی چیزیں تھی، جو پتھر تھے اور سونا چاندی موتی، ہر چیز خدا نے اس کے اندر رکھی، اور پھر خدا نے ہر قسم کا پھل اس میں لگایا، اور خدا نے پھر انسان کو وہاں پر رکھا کہ انسان وہاں پر رہے۔ تو ہم سب یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے کہ اب میں نے آپ کو بتایا ہے کہ شبیہ کا مطلب کیا ہے، کہ آؤ ہم انسان کو اپنی شبیہ پر بنائیں، تو انسان کو شبیہ پر بنانے کا مطلب ایک بدن تیار کیا گیا، ایک روح جو ہے اس کے اندر ڈالی گئی، اور خدا کا روح اس کو دیا گیا جو خدا کی حضوری اور خدا کی قربت کو محسوس کرتا ہے۔ جیسے کہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ انسان ان تینوں چیزوں کا مرکب ہے، تو پہلا تسلونیکی اس کے 5 باب اس کی 23 آیت میں پولس رسول یہ کہتا ہے، خدا جو اطمینان کا چشمہ ہے آپ ہی تم کو بالکل پاک کرے، اور تمہارے روح اور جان اور بدن ہمارے خدا یسوع مسیح کے آنے تک پورے اور بے عیب محفوظ رہیں۔ تو یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پولس رسول اس بات کا ذکر کرتا ہے کہ ایک انسان جو ہے، ایک مکمل انسان جو ہے، خدا کی شبیہ جو ہے وہ کس پر ہے؟ وہ یہ ہے کہ انسان کے پاس ایک بدن ہو، انسان کے پاس زندگی ہو،
جان ہو یعنی اور انسان کے پاس خدا کا روح بھی ہو. تو یہ تینوں چیزیں مل کر جو ہے وہ ایک انسان کو مکمل کرتے ہیں. تو آئیے ہم آگے دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کے لیے بھی ایک بدن جو ہے وہ تیار کیا گیا. خداوند یسوع مسیح کے لیے بھی بدن تیار کیا گیا. ہمیں اس بات کو سمجھنے کے لیے اس بات کا حوالہ دینا ضروری ہے کہ خدا نے جب انسان کو اپنی شبیہ پر بنایا تو اس کا مطلب کیا تھا. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم عبرانیوں کے خط میں دیکھیں، عبرانیوں کے خط میں ہم پڑھتے ہیں اس کا 10 باب اس کی 4 سے 7 آیت میں ہم پڑھیں گے. عبرانیوں کے نام خط، اور اس کا مصنف جو ہے وہ یہ بات کرتا ہے، وہ کہتا ہے کیونکہ ممکن نہیں، 4 آیت میں وہ کہتا ہے، عبرانیوں 10 باب اس کی 4 آیت میں یوں لکھا ہے، کیونکہ ممکن نہیں کہ بیلوں اور بکروں کا خون گناہوں کو دور کرے، اسی لیے وہ دنیا میں آتے وقت کہتا ہے کہ تو نے قربانی اور نظر کو پسند نہ کیا، بلکہ میرے لیے ایک بدن تیار کیا. پوری سوختنی قربانیوں اور گناہ کی قربانیوں سے تو خوش نہ ہوا. اس وقت میں نے کہا کہ دیکھ میں آیا ہوں، کتاب کے ورقوں میں میری نسبت لکھا ہوا ہے تاکہ اے خدا تیری مرضی پوری کروں. یہاں پر بھی ہمارے جو آیت ہمیں قابل غور ہے وہ یہ ہے، بلکہ میرے لیے ایک بدن تیار کیا گیا. جس طرح سے آدم کے لیے بدن تیار ہوا، اسی طرح سے خدا یسوع مسیح کے لیے بدن تیار ہوا. خدا یسوع مسیح ماں کے بطن میں جو ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ کس طرح سے خدا پاک روح کی قدرت سے جو ہے وہ بدن تیار ہوا، وہ جیتی جان ہوا اور وہ دنیا میں آیا. اور روح القدس کا نزول جو ہے خدا یسوع مسیح پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب خدا یسوع مسیح بپتسمہ لیتے ہیں تو تب ہوتا ہے. لیکن ہم اس بات سے انکار نہیں کر سکتے کہ روح القدس خدا یسوع مسیح کے ساتھ شروع سے نہیں تھا، وہ شروع سے ہی خدا کے ساتھ تھا اور خدا کے اندر تھا. لیکن وہ صرف ہمیں سکھانے کے لیے، ہمیں بتانے کے لیے، ہمارے لیے جو ہے وہ چیز جو ہے یہ بیان کی گئی کہ جب خدا یسوع مسیح نے بپتسمہ لیا تو روح القدس جو ہے آسمان سے کبوتر کی مانند خدا یسوع مسیح پر اترا. یعنی خدا یسوع مسیح کی شخصیت جو ہے وہ اس وقت مکمل ہو گئی جو خدا کی شبیہ تھی، جس پر آدم کو بھی بنایا گیا. اور پہلا آدم جو ہے وہ موت کو لے کر آتا ہے، جبکہ دوسرا ابن آدم زندگی کو لے کر آتا ہے، اور دونوں ایک ہی شبیہ پر، ایک ہی صورت پر جو ہے وہ پیدا کیے گئے ہیں. جیسے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں، ہم اس کے حوالہ جات ہم دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح جو ہے وہ خدا کی صورت ہے، خدا کی شبیہ پر پیدا کیا گیا. تو کلسیوں اس کے 1 باب اس کی 15 آیت میں وہ لکھا ہے کہ وہ ان دیکھے خدا کی صورت اور تمام مخلوقات سے پہلے مولود ہے. وہ ان دیکھے خدا کی صورت. اب ہم نے پیچھے دیکھا کہ آدم بھی جو ہے وہ خدا یسوع مسیح کی شکل اور خدا باپ کی شبیہ اور صورت پر پیدا کیا گیا. تو خدا یسوع مسیح کو بھی یہ کہا گیا ہے کہ وہ ان دیکھے خدا کی صورت اور تمام مخلوقات سے پہلے مولود ہے. دوسرا کرنتھیوں 4 باب اس کی 4 آیت میں یوں لکھا ہے، یعنی ان بے ایمانوں کے واسطے جن کی عقلوں کو اس جہان کے خدا نے اندھا کر دیا ہے، تاکہ مسیح جو خدا کی صورت ہے، اس کے جلال کی خوشخبری کی روشنی ان پر نہ پڑے. یہاں پر بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح کو خدا کی صورت کہا گیا ہے، یعنی خدا یسوع مسیح کے لیے بھی بدن تیار کیا گیا. خدا یسوع مسیح کے بدن میں بھی زندگی کا دم پھونکا گیا، اور خدا یسوع مسیح کے بدن کو جب زمین پر وہ آتا ہے تو خدا یسوع مسیح خدا باپ کے پاک روح کے وسیلہ سے جو ہے وہ خدا کا پاک روح جو اس کے اندر ہے وہ خدا یسوع مسیح کی شکل اور صورت اور شبیہ کو پورا کرتا ہے. تو میرے عزیزو، ہم یہاں پر یہ دیکھتے ہیں کہ جب خدا یسوع مسیح جو ہیں مردوں میں سے زندہ ہوتے ہیں، خدا یسوع مسیح کو ہم نے دیکھا، خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ وہ زمین پر رہتے ہوئے ایک مکمل انسان کی صورت میں بھی تھے، ایک الہی فطرت بھی رکھتے تھے، اور وہ دونوں شخصیات کے ساتھ زمین پر انہوں نے زندگی گزاری اور منادی بھی کی. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح جو ہیں جب قبر میں سے زندہ ہوتے ہیں تو جلالی بدن میں زندہ ہوتے ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ بدن جو ہے وہ ہاتھ بھی رکھتا ہے، وہ پاؤں بھی رکھتا ہے، وہ ٹانگیں بھی رکھتا ہے، وہ آنکھیں بھی رکھتا ہے، وہ کھاتا بھی ہے، وہ پیتا بھی ہے، وہ سب کچھ کرتا ہے، لیکن ہر قسم کے قید و بند سے وہ بدن آزاد ہے. کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے اس جلالی بدن میں جب وہ زندہ ہوتے ہیں اور اسی جلالی بدن میں جو ہے وہ آسمان پر اٹھائے بھی گئے ہیں، اور ہمارا ایمان ہے کہ ابھی تک وہ اسی جلالی بدن میں ہے اور اسی جلالی بدن میں وہ اپنے لوگوں پر ظاہر بھی ہوتے ہیں. جیسے کہ ہم اس میں حوالہ دیکھتے ہیں کہ استفنس کو جب سنسار کیا گیا تھا تو جب اس نے یہ دیکھا کہ خدا یسوع مسیح کو جب وہ روح کی ہدایت سے دیکھتا ہے تو خدا یسوع مسیح کو وہ باپ کے دائنے ہاتھ کھڑا دیکھتا ہے.
تو اس کا کیا مطلب ہے کہ خدا یسوع مسیح اسی جلالی بدن میں آسمان میں موجود ہیں جس جلالی بدن میں آدم کو تیار کیا گیا تھا۔ ہم بعض اوقات یہ سوچتے ہیں کہ آدم جو ہے جو خدا یسوع مسیح جو ہے اس نے انسان کا روپ لیا، انسان کا روپ بے شک لیا، لیکن بدن جو ہے وہ خدا کا ہی ہے۔ انسان کی شکل و شبیہ جو ہے وہ بالکل خدا کے ساتھ ہے، کیونکہ جب ہم کلام میں پڑھتے ہیں تو مختلف اخراجات کے خدا ہمیں اپنے دائنے ہاتھ سے سنبھالتا ہے، خدا ہمیں دیکھتا ہے، خدا کی دونوں آنکھیں زمین پر پھرتی ہیں تاکہ مطلب راست باز لوگوں کو ڈھونڈیں، خدا کے کان ہے جو سنتا ہے، خدا کے نتنوں میں سے خدا جو ہے زندگی کا دم پھونکتا ہے، خدا کی سانسیں ہیں جو وہ لیتا ہے، جو الفاظ وہ بیان کرتا ہے، خدا کی زبان ہے جو ہم سے بات کرتا ہے، خدا کے ہاتھ ہیں جو ہمیں پکڑتا ہے، خدا کا ہاتھ ہے جو ہمیں سنبھالتا ہے، خدا کا ہاتھ ہے جس پر ہمارے نام لکھے ہوئے ہیں، خدا کا بازو ہے جو ہمیں سنبھالتا ہے، خدا کی ٹانگیں ہیں اور پاؤں ہیں جو ہم یہ دیکھتے ہیں اور ہم چلتے ہیں، لیکن فرق صرف یہ ہے کہ وہ جلالی ہیں، وہ سب جلالی ہیں جو ہر قسم کی قید و بد سے آزاد ہیں۔ اسی لیے جو آدم جو تیار کیا گیا، آدم جو شکل و شبیہ پر بنایا گیا، اس کے لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بدن تیار کیا گیا، پھر اس میں زندگی کا دم پھونکا گیا، پھر اس کے اندر خدا کا روح جو ہے وہی پاکیزگی کا روح اس کے اندر رکھا گیا، اور وہی قوت اور اختیار اور سوچ اور معرفت کا روح جو ہے وہ اس کے اندر یہاں پر رکھا جاتا ہے۔ جیسے کہ ہم اگر پہلا کرنتھیوس کے 15 باب اس کے 49 آیت میں یوں لکھا ہے کہ جس طرح ہم اس خاکی کی صورت پر ہوئے، یعنی جس طرح سے ہم آدم کی صورت پر پیدا ہوتے ہیں، اسی طرح سے اس آسمانی کی صورت پر بھی ہوں گے۔ کس کی صورت پر؟ خدا یسوع مسیح کی صورت پر۔ ہم آدم کی صورت میں جو ہے وہ خاکی بدن لیتے ہیں جو فنا ہونے والا بدن ہے، Hallelujah. فنا Hallelujah. ہونے Praise the والا Lord. بدن ہے، اور جو اس آسمانی کی صورت میں ہم جلالی بدن لیں گے جو فنا ہونے والا نہیں ہے بلکہ ہر قید و بند سے آزاد بدن جو ہے ہم اس کو لے کے جو ہے وہ ہم پیدا ہوں گے۔ تو میرے عزیزو، یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اب ہم ایک بات اور غور کرتے ہیں جس پر ہمیں غور کرنا ہے کہ جب خدا نے آدم میں زندگی کا دم پھونکا، آدم کو خدا نے انسان بنایا، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب آدم سے جو اس کی نسل پیدا ہوئی، جو آدم کی جینیالوجی اگر ہم دیکھ لیں شروع سے لے کے آخر تک جو ہے، تو اس کے لیے اگر ہم ایک حوالہ دیکھیں کہ جیسے پیدائش کی کتاب اس کے 5 باب اس کی 3 آیت میں یوں لکھا ہوا ہے، اور آدم 130 برس کا تھا جب اس کی صورت و شبیہ کا ایک بیٹا اس کے ہاں پیدا ہوا اور اس کا نام سیت رکھا گیا۔ تو میرے عزیزو، یہاں پر ہم یہ دیکھیں کہ وہ آدم کی شبیہ اور صورت پر اس کا بیٹا پیدا ہوتا ہے۔ آدم کس کی صورت پر پیدا ہوا؟ خدا کی صورت میں پیدا ہوا۔ جب خدا کی صورت و شبیہ پر پیدا ہوا تو اس کا مطلب کہ جتنے بھی انسان پیدا ہوئے ان کے اندر وہ روح جو ہے، جب ہم اس کو ڈیپ اس کی اسٹڈی کریں تو روح کا جو سفر ہے یا جان کا جو سفر ہے، جو روح کا سفر ہے، وہ نسل در نسل چلتا ہے۔ یعنی میں اگر اپنے باپ سے پیدا ہوئی ہوں تو میرے باپ کا روح جو ہے وہ اس نے مجھے زندگی دی ہے۔ اس طرح سے آدم کی اولاد جو پیدا ہوئی تو ان میں وہ Wow. زندگی پیدا ہوئی، اور وہ روح جو ہے وہ روح چلتی آ رہی ہے۔ اسی لیے خدا کے کلام میں یوں لکھا ہوا ہے کہ ہر ایک نے گناہ کیا، ہر ایک انسان نے گناہ کیا اور خدا کے Praise جلال the سے Lord. محروم Praise ہے۔ the Lord. اسی لیے وہ جو گناہ جو آدم سے تھا، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ آدم کا جو گناہ ہے، مروسی گناہ سے ہمیں نجات حاصل کرنا ضروری ہے۔ اسی لیے ہر ایک شخص کے لیے توبہ کرنا بھی ضروری ہے، کیونکہ وہ جو گناہ کی سرشت جو آدم سے چلتی آ رہی ہے، وہ روح جو ہم نے اپنے باپ سے لی ہوئی ہے، وہ روح گنہگار ہے، اور روح سے ہمیں جو ہے اس کے گناہوں سے ہمیں نجات حاصل کرنی ہے۔ جیسے کہ پیدائش اس کے 9 باب اس کی 6 آیت میں بھی یہ لکھا ہے کہ جو آدمی کا خون کرے اس کا خون آدمی سے ہوگا، کیونکہ خدا نے انسان کو اپنی صورت پر بنایا ہے۔ تو میرے عزیزوں، صرف Hallelujah. آدم کو ہی Hallelujah. نہیں بنایا گیا تھا، ہم سب بھی اسی شکل و شبیہ پر بنائے گئے ہیں، اور یہ اسی روح سے پیدا کیے گئے ہیں۔ جو روح خدا نے، زندگی کا روح جو آدم میں پھونکا تھا، ہم اسی روح سے پیدا ہوئے ہیں، اور ہم اسی روح سے یہ نسل در نسل سلسلہ چلتا ہے۔ اب اگر زمین پر قبیلے ہیں، قومیں ہیں، امتیں ہیں، سب اسی روح سے پیدا کی گئی ہیں، بے شک وہ بعد میں الگ الگ ہو گئی ہیں، لیکن روح اور اصل اور نسل اسی سے پیدا کی گئی ہیں جو آدم کے اندر تھی۔ سب کا ایک ہی میں پیدا ہونا ضرور ہے۔ جس طرح سے ہم اس خاکی کی صورت پر پیدا کیے گئے ہیں، ہم سب کو اس آسمانی کی صورت پر بھی پیدا ہونا ضرور ہے۔ تو اس کے لیے ایک اور ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کہ خدا
اس کے لیے آیات تو بہت ساری ہیں، لیکن میں صرف چند ایک دو آیات کا حوالہ دوں کہ خدا کی صورت پر پیدا ہونے کا ایک اور مطلب، ایک اور مقصد معنی بھی ہے جس پر ہم غور کرتے ہیں. جیسے کہ پولس رسول افسیوں کے خط اس کے 4 باب اس کی 24 آیت میں یوں کہتا ہے، اور نئی انسانیت کو پہنو جو خدا کے مطابق سچائی کی راست بازی اور پاکیزگی میں پیدا کی گئی. یہاں پر اب یہ دیکھیں کہ خدا نے جب انسان کو اپنی شبیہ اور صورت پر پیدا کیا تو ایک اور پہلو جو ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ ہے، اور نئی انسانیت کو پہنو جو خدا کے مطابق سچائی کی راست بازی اور پاکیزگی میں پیدا کی گئی. تو میرے عزیزو، جب آدم کو پیدا کیا گیا تو خدا کی شبیہ اور صورت کا ایک اور مطلب یہ تھا کہ آدم سچائی کی راست بازی اور پاکیزگی میں پیدا کیا گیا تھا، اور ہمیں اسی راست بازی اور اسی پاکیزگی میں واپس جانا ہے. اور کلسیوں اس کے 3 باب اس کی 10 آیت میں یوں لکھا ہے، اور نئی انسانیت کو اس کے کاموں سمیت اتار ڈالا اور نئی انسانیت کو پہن لیا ہے جو معرفت حاصل کرنے کے لیے اپنے خالق کی صورت پر نئی بنتی جاتی ہے. تو میرے عزیزوں، یہ بھی شبیہ کا ایک پہلو ہے کہ جب ہم خدا میں یسوع مسیح میں آتے ہیں، جب ہم خدا میں واپس آتے ہیں، یا جب خدا نے آدم کو پیدا کیا تھا تو خدا نے اس کو معرفت بھی خدا نے اس کو دی تھی، خدا نے اس کو سمجھ دی تھی. اسی سمجھ سے اس نے جو ہے وہ زمین کے ساری جتنے بھی جاندار چیزیں تھیں ان کے نام رکھے تھے. اسی معرفت کو استعمال کرتے ہوئے ان پر حکمرانی بھی کرتا تھا، اسی معرفت کو استعمال کرتے ہوئے وہ اس اختیار کو استعمال کرتا تھا. یعنی خدا نے انسان کے اندر معرفت کا روح بھی رکھا ہے. یہ بھی انسان کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ انسان کی جو شبیہ ہے اور انسان کی جو صورت ہے وہ خدا کی صورت ہے، کیونکہ خدا نے اپنی معرفت اس کے اندر رکھی. اور انسان نے پھر کیا کیا کہ جب آدم نے گناہ کر لیا، خدا نے اس کے ساتھ ایک عہد باندھا کہ تو اس درخت کا پھل نہ کھانا. جیسے کہ ہم اس کی پیدائش 2 باب اس کی 17 آیت میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا نے انسان کے ساتھ عہد باندھا، لیکن نیک و بد کی پہچان کے درخت کا کبھی نہ کھانا، کیونکہ جس روز تو نے اس میں سے کھایا تو مرا. یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا نے اب ایک انسان سے عہد باندھا. بے شک خدا نے انسان کو اپنی شبیہ پر بنایا، سب کچھ کیا، اور خدا نے پھر انسان کو جو ہے اس بات سے آگاہ کیا کہ تو یہاں سے یہ نیک و بد کی پہچان کے درخت کا پھل کبھی نہ کھانا، کیونکہ جس روز تو نے اس میں سے کھایا تو مرا. اب جب خدا نے انسان کے ساتھ عہد باندھا تو شاید خدا نے اس کا مطلب جو ہے، جو انسان ہے وہ اس کا مطلب صحیح طرح سمجھا نہیں ہے. شاید اس نے خدا کی محبت کو فار گرانٹیڈ لے لیا، یا انسان نے خدا کے اس عہد کو جو ہے وہ مطلب اس کا کوئی اتنا وہ نہ سمجھا اور اس نے وہ عہد توڑ دیا. عہد اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے اس میں ابلیس کا قصور ہے. ابلیس جو چلاک ہے، ہوشیار ہے، اس نے اپنا داؤ چلایا اور وہ ہوا کو اس نے کنٹرول میں کر لیا، اور آدم نے بھی وہ اس گناہ میں جو ہے اس کا مرتکب ہو گیا، اور دونوں نے گناہ کیا. اور ابلیس نے بھی، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پھر تینوں کو سزا ملتی ہے. اور ہم سب یہ دیکھتے ہیں کہ جو اختیار خدا نے آدم کو دیا تھا ہر ایک چیز پر زمین پر، اس گناہ کے سبب سے وہ اختیار آدم نے کیا کیا کہ اپنا سارا اختیار ابلیس کو دے دیا. جب ابلیس کو دے دیا تو اس لیے کلام میں لکھا ہے کہ اس گناہ کے سبب سے جو ہے وہ زمین لعنتی ہو گئی. لعنتی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک چیز خدا کے کنٹرول سے نکل کر خدا نے انسان کو اختیار دیا تھا، آدم کو اختیار دیا تھا، اس نے اپنا اختیار ابلیس کو دے دیا، کیونکہ اس نے اس کی فرمانبرداری کر کے اس نے ابلیس کو اختیار دے دیا. اسی اختیار کو چھڑانے کے لیے، اسی چیز کو چھڑانے کے لیے خدا کا بیٹا ظاہر ہوا، تاکہ وہ ہمیں اس لعنت سے چھڑا سکے، ہمیں اس لعنت سے بچا سکے، اور ہمیں واپس اسی شبیہ پر لے کر جا سکے جس شبیہ پر ہم جو ہیں وہ پیدا کیے گئے تھے، جس شبیہ پر ہمیں پیدا کیا گیا تھا. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رومیو اس کے 8 باب اس کے 29 آیت میں پولس رسول یہ کہتا ہے، کیونکہ جن کو اس نے پہلے سے جانا ان کو پہلے سے مقرر بھی کیا کہ اس کے بیٹے کے ہم شکل ہوں، تاکہ وہ بہت سے بھائیوں میں پہلوٹا ٹھہرے. تو میرے عزیزو، ہم نے دیکھا کہ آدم بھی خدا کی شبیہ پر پیدا کیا گیا، خدا یسوع مسیح کے لیے بھی بدن تیار کیا گیا. اور جب ہم یہ اس پر غور کریں کہ آؤ ہم انسان کو یا آدمی کو اپنی شکل و شبیہ پر بنائیں، اپنی صورت پر بنائیں، تو اس کا مطلب ہی ہم نے جانا کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ بدن تیار کیا گیا، اس پہ زندگی کا دم پھونکا گیا، اور اس میں خدا کا روح رکھا گیا جو معرفت ہمیں عطا کرتا ہے. تو میرے عزیزو، یہ جو ہے
یہ ہولی ٹرینٹی کو ظاہر کرتا ہے، اور یہ انسان کی ایک مکمل شخصیت ہے کہ مکمل انسان کا جو ہے وہ ہے کہ انسان ان تینوں چیزوں سے مل کر بنا ہے، کہ بدن، روح اور جو جان ہے اس سے. کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ جب بدن جو ہے وہ مٹی میں مل جاتا ہے، روح جو ہے وہ خدا کی امانت ہے، کیونکہ خدا نے انسان کو دی ہوئی ہے، وہ خدا کے پاس چلی جاتی ہے، اور خدا کا روح القدس جو ہے وہ ہمیں خدا کی حضوری میں ہماری روح کو جو ہے باحفاظت خدا باپ کی حضوری میں لے کر جاتا ہے. وہاں جا کے کیا ہوتا ہے یہ ہم سب بھی جانتے ہیں، یہ ایک الگ ٹاپک ہے. لیکن یہاں پر ہم یہ دیکھیں جو ہم نے آیت پڑھی کہ اس میں لکھا ہے کہ جن کو اس نے پہلے سے جانا ان کو پہلے سے مقرر بھی کیا کہ اس کے بیٹے کے ہم شکل ہوں. تو ہمیں ضرور ہے کہ ہم واپس بیٹے کے ہم شکل ہوں. ہم جس طرح سے بیٹا خدا کی صورت پر پیدا کیا گیا، ہم بھی واپس اپنی اسی صورت پر آئیں تاکہ وہ بھائیوں میں پہلوٹا ٹھہرے. تو خدا یسوع مسیح جو پہلوٹا ہے، جو مردوں میں زندہ ہونے والا بھی پہلوٹا ہے، اور وہ پہلوٹا ٹھہرا ہے اور اس نے اپنے جلالی بدن کو حاصل کیا ہے، وہ آسمان پر ہے. اسی جلالی بدن میں وہ واپس آئے گا، اور ہم بھی اسی جلالی بدن میں واپس جائیں گے. ہم بھی خدا یسوع مسیح کی اس آسمانی صورت پر ہوں گے جب ہم خدا یسوع مسیح کے ساتھ وفاداری سے چلیں گے، اور پھر اپنا کھویا ہوا وہ مقام جو آدم نے گناہ سے، آدم کے سبب سے جو ہے وہ ہم اپنا وہ مقام جو کھو چکے ہیں وہ ہم واپس حاصل کریں گے. تو خدا ہم سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے. آمین. آمین. Amen. Amen. Amen.